मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ladies and gentlemen, welcome to the program Potential Pakistan. Potential Pakistan की बात करते हुए मैं अमूमन इसकी थोड़ा तारफ़ कराता हूँ और उसमें मेरी यही होती है कि पोटेंशियल पाकिस्तान का जो है वो ना तो उसकी ज़मीनों में है, ना उसके पहाड़ों में है, ना दरियाओं में है, ना मिनरल रिसोर्सेज में है. पोटेंशियल असल इसकी पॉपुलेशन में है और पॉपुलेशन अगर प्रॉपरली उसकी तरबियत कर दी जाए, उसका किरदार बना दिया जाए तो वही तो पोटेंशियल है. और ये चीज़ अमूमन लोग मुझसे प्राइवेटली भी कहते थे कि यहाँ क्या पड़ा है और उनको जवाब देना मुश्किल हो जाए, समझाना मुश्किल था. लेकिन 10 मई को जो हमारी एयरफोर्स ने बता दिया कि इसका पोटेंशियल कितना है, क्यों कि वही जो 10 तारीख को रिज़ल्ट नज़र आया उसकी तैयारी हो रही थी. उसका तैयारी शायद 4-5 साल से हो रही थी और उसमें तालीम भी हो रही थी, तरबियत भी हो रही थी और उस ट्रेनिंग के नतीजे में एक ऐसा कामयाब काम किया जिसके नतीजे में दुनिया शशदर हो गई और चीज़ें उलट सुलट हो गई. वही पाकिस्तान जिसको कोई लिफ्ट नहीं देता था, पासपोर्ट का दर्जा दुनिया भर में नीचे, इज़्ज़त का दर्जा दुनिया भर में नीचे, अब हर कोई उसको देख रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है कि यार ये कैसे हो गया, ये किसने किया. ये हमारे पहाड़ों, दरियाओं और किसी फ़िज़िकल चीज़ ने नहीं किया, ना पुलों ने किया, ना सुरंगों ने किया. वो असल काम किया है यहाँ के लोगों ने, और वो लोग थे एयरफोर्स के जिनके ऊपर थोड़ी तरबियत की गई और काम किया गया. एंड दे डिड वंडर्स. मैं इसके बाद फिर आता हूँ उस प्रोग्राम की ही तरफ कि असल मामला ये है कि हम अगर अपनी इस पॉपुलेशन को जो 25 करोड़ की हो गई है उसके कमी करने की बजाय उसकी तालीम और तरबियत पे ज़रा गौर करें तो यही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है. और अगर उसकी तालीम और तरबियत पे कुछ ना किया तो यही पाकिस्तान की वीकनेस है. तो बहरहाल ये दोनों एक ही कहते हैं, दो साइडें हैं, तो हमारा अपनी मर्ज़ी है कि हम किस साइड को चुनते हैं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज फिर हमने इसी पोटेंशियल पाकिस्तान प्रोग्राम में जिन दो अजीम शख्सियात को यहाँ बुलाया है वो दोनों शख्सियात तालीम से ही उनका ताल्लुक़ है. उनका एक स्कूल सिस्टम है जिसका नाम ही इन्होंने किरदार स्कूल सिस्टम रखा है. मैं तो नाम पे ही फ़िदा हो गया कि किरदार ही तो है जो हमारे मुल्क में थोड़ी कमी है जिसकी वजह से हम मार खाते हैं. हमें किरदार को अगर ठीक कर दें हम अपनी कौम का तो दैट विल बी द मोस्ट पावरफुल थिंग. और किरदार के सर पे ही तो हमने दुनिया को फ़तह कर लेना है और ये दुनिया हमारी फॉलो करेगी. अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब ज़हीर अहमद कुरैशी साहब को. ये डायरेक्टर हैं, थैंक यू, वेलकम सर. ये डायरेक्टर हैं किरदार स्कूल सिस्टम के और उनके साथ उन्हीं की बेगम बैठी हैं फरजाना ज़हीर. वेलकम मैडम. और शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द किरदार स्कूल सिस्टम. दोनों मियाँ बीवी ने अपना मिशन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में लोगों को तालीम देनी है और तरबियत देनी है और किरदार को बुलंद करना है. और ये कामयाब छोटा छोटा सबका अपना अपना हिस्सा है. अगर पाकिस्तान में ये कर जाएँ और ये यकीन कर रहे हैं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है. खैर, तो आज जो मैं बात करना चाहूँगा इनसे कि दोनों से ही सवाल है कि मौजूदा तालीमी सिस्टम के बारे में आप क्या कहते हैं, कैसा है? जो हमारा मौजूदा एजुकेशनल सिस्टम है बेसिकली उसके अंदर बेतहाशा वीकनेसेस हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप ये देखें तो उसमें बहुत पोटेंशियल भी है सारी चीज़ों का. तो वीकनेसेस की हद तक अगर आप जाते हैं उसमें तो आपको नज़र आता है कि जो हम रटा सिस्टम को लेते हैं तो वो उस रटा सिस्टम की वजह से मेरा ख्याल है ऐसा करते हैं कि पहले उसकी अच्छाइयाँ बता दें तो फिर वीकनेस मुझे पता है. जी, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं? अच्छाइयाँ ये है कि जी हम हमारे जो ये सिस्टम के अंदर हम लोग जो कॉमनली मतलब बच्चों को जो है ना वो मैनेज करते हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. बच्चों का जो IQ लेवल है वो डेवलप होता है, उनके अंदर एक जो मेमोरिज्म जो है उनका वो उसमें इन्हांस होता है क्योंकि हम वो रटा सिस्टम से बच्चों की मेमोरीज जो है ना उसको इंक्रीज़ करते हैं
تو کل کو جب وہ چیزوں کو اس میں پروفیشنل لائف کے اندر آتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی جلدی چیزیں ریکال کرتے ہیں، وہ ان کی میموریز جو ہے نا وہ ان کو ڈیولپ کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے سسٹم کے ساتھ یہ میموریز جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. دوسری طرف اگر ہم جو ہے جو ہمارا ایک جس میں او لیولز اے لیولز کے سسٹمز ہیں، جس میں ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پریکٹیکل فارم میں وہ کروا دیتے پریکٹیکل فارم میں جو ہے نا وہ ان کو یہ کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ بچہ جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک کریٹو جو ہے نا وہ آتی ہے بچے کے، کریٹیوٹی آتی ہے، اور بچہ جو ہے نا اس میں نئی سے نئی چیز میں اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ نئی سے نئی چیز ہے نا ڈفرینٹ ایکسپیرینسز سے وہ لے یعنی آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہی کہ پاکستان کی اچھائیوں میں جو رٹا ہے اس میں کچھ تو چیزیں چلے قرآن مجید یاد کر لیا، ٹیبلز یاد ہو گئے، ٹیبلز یاد ہو جائے وہ ان کو ساری عمر کام آتے ہیں، ورنہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیلکولیٹر کے سہارا لینا پڑتا ہے. یہ ایک دو چیزیں، لیکن کوئی یہ فائدہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار یاد بھی کر لیا تو بھاڑ میں گیا. ہاں جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی کو بچے کو یہ نہیں آیا تو کبھی زندگی میں نے کوئی کہا یار تمہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار نہیں آیا اس لیے تم ناکام ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم ایک علیحدہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نے اپنی قوم کے بچوں کو لگا دیا. لیکن سر بات یہ ہے کہ جو رٹا سسٹم کی پرابلمز ہیں وہ پہلے ہائی لائٹ کر دیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. رٹا سسٹم میں پرابلمس تو ہیں کہ بچہ اگر سپوز جیسے ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جس طرح ہمارا بچہ ریٹالائزیشن کی طرف چلتا ہے، پہلا لفظ بھول گیا تو پورے کا پورا پیپر ہی اس کا اس سائڈ پہ چلا گیا. اٹ مینس کہ اٹ شوڈ بی کنسیپچول، کہ اگر وائل ٹیچنگ ان دا کلاس ٹیچر اگر اس چیز کی طرف تھوڑا فوکس کریں کہ بچے کو کانسیپٹس کلیئر کریں، شو اینڈ ٹیل ایکٹیویٹی جیسے ہے، بچے کو دکھائیں سمجھائیں تاکہ بچہ اس کویسچن کو پہلے انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے بعد اس کویسچن کو سولو کرے. تو آئی تھنک سو کہ یہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے کہ کلاس روم لیول سے سٹارٹ کرے اور اس کو پھر ایگزامینیشن ہال تک بچہ اس کو لے کے چلے. ریمیننگ ہم ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں اگر پورے سسٹم کے اندر ہم خود سے انوالومنٹ تو نہیں لا سکتے اوبیسلی، اس کے لیے ٹیمز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور سجیشنز ہو سکتی ہیں کہ ہم ڈفرینٹ فورمز کے اوپر سجیشنز دیں تاکہ حالانکہ بکس میں سلیبس بھی چینج ہوئے اور کافی اچھی اس میں ہمیں ملی ہیں چیزیں، جیسے ترجمۃ القرآن کی بک لگی یا باقی چیزیں اس میں لے کے آئے، پریکٹیکل چیزیں بھی ایڈ کی گئیں. ابھی جو نیو سلیبس انہوں نے لانچ کیا ہے وہ کافی اچھا سلیبس ہے، لیکن سسٹم اگر وہی رہے گا کہ ان کو پڑھانے کا سٹائل وہی رہے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا فائدہ ہوگا اس اور چیز میں کا. یہی کہتا ہوں کہ سلیبس چینج کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا سٹائل آف ٹیچنگ. جی آپ نے ان کو پڑھانا کیسے ہے، ٹیچنگ میتھڈولوجی جو ہے نا وہ چینج ہونی چاہیے. میتھڈولوجی از مور امپورٹنٹ. یہ بات اچھا ایک بات میری بھی تجربہ ہے تھوڑا، کیونکہ میں ہوں تو آپ کا پیٹی بھائی نا. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور میرے پاس جو بچے آتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل کے آئے ہوتے ہیں، اور سب سے جو بڑی مشکل مجھے آتی ہے نا وہ وہی آتی ہے کہ جب ان کو کیس اسٹڈیز کے اوپر لاتا ہوں، پریکٹیکل بات کی آتی ہے جہاں کریٹیوٹی کی ضرورت ہے، انوویٹیونیس کی ضرورت ہے، جہاں پہ ان کے دماغ کو میں کھولنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کریں، تو وہاں وہ دروازے بند نظر آتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا بولنا ہے. تو یہ ان کو ٹرانسفارمیشن جو ہے نا اس سے ٹورڈز کیس اسٹڈیز وہ ایک بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے، اور میرا بڑا زور اسی پہ لگتا ہے کہ کیس اسٹڈی ہے کیا کرنا کیسے ہے اور اس کے. اچھا اس چیز کو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایک بات کی میڈم مجھے وہ اچھی لگی، لیکن اس میں تھوڑی سی خامی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو سسٹم ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہوگا جی، اور ہم کیا کر سکتے ہیں چھوٹا. میں یہاں پہ ذرا ڈس ایگری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر دیں، کیونکہ اگر میں کیس اسٹڈیز کرا رہا ہوں، میرے کو کچھ ساتھی کروا رہے ہیں، کچھ یونیورسٹیز اچھی والی کروا رہی ہیں، لاہور میں بھی کروا رہی ہیں، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو شاید چند سو چند ہزار بچے سال میں نکلتے ہیں جو کیس اسٹڈیز کرتے ہیں، یا ان کو پریکٹیکل فارم میں یا سولوشن اورینٹڈ ہوتے ہیں یا ڈیزائن اورینٹڈ ان کو کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن پڑے گا. ہم نے اپنا حصہ ڈال دینا، تو اس کو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا اس بات پہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے لیول پہ کیا کیا جائے گا کہ لوگوں کے اندر یہ کریٹیوٹی پیدا ہو اور وہ رٹے سے نکلے. دیکھیں میں نے پہلے بھی یہی بات کی کہ دا ٹیچر شوڈ بی اسکلڈ نا، اچھی اسکلز اگر یوز کریں اے وی ایڈس کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں تاکہ بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو اسٹڈیز کی طرف.
اگر بچے کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں کر سکیں گے تو بچہ اگین ڈیٹالائزیشن کی طرف چلا جائے گا. ہر بچہ جب گھر سے اسکول کی طرف آتا ہے دیر شوڈ بی سم اٹریکشنس وہاں پہ. اچھا میں رٹے کی ایک اور بات بتا دوں, آپ کی بات سوری میں نے کاٹ دی, لیکن اس میں ہمیں ڈسکشن میں فائدہ ہوگا کہ جب ٹیچر کہتا ہے نا بچے سے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے پیرا نمبر 2 اور فلانے پیرے تک, اور اس میں کوما اور فل سٹاپ بھی ویسے ہی ہو, اگر کوما نہیں ڈالا تو ماروں گا, پھر وہ بچہ رٹے سے کیسے نکلے گا؟ پرابلم یہ ہے کہ ٹیچر ہی ٹرینڈ نہیں ہیں ہمارے جو بچے کو یہ بتا سکیں کہ مجھے آپ کے وہ سنٹینسز نہیں چاہیے جو لکھے ہوئے ہیں, مجھے کانسیپٹ چاہیے اور آپ اپنے لفظوں میں لکھو. سیکنڈلی سر سوری فار دا انٹرپشن, ہر بچہ نا ایک آئی کیو لیول کے ساتھ اسکول میں نہیں آتا, ڈفرینٹ آئی کیو لیولس کے ساتھ آتے ہیں. کوئی بچہ جلدی چیزوں کو پک کر لیتا ہے, کسی کی پکنگ پاور بہت کم ہوتی ہے. اب ٹیچر اگر سب بچوں کو ایک ہی نظر سے دیکھیں گے تو وہ بھی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو امپروو کر سکیں. سملرلی یہاں میں بات کروں گی کہ پن فوکس کرنے والے کون سے بچے ہوتے ہیں. جو بچے بہت ویک ہوتے ہیں اور ان کو آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تو ان کو آپ کس طرح سے موٹیویٹ ان بچوں کو کریں گے. اس کے لیے میں نے جو اپنی تھرو آؤٹ لائف میں 24 ایئرس کے ایکسپیرینس میں جو چیز میں نے گین کی ہے وہ ہے کہ اپریسیشن, ایکنالجمنٹ, ہاں, شاباش, انکریجمنٹ, ایکنالجمنٹ. جب بچے کو اس کا ٹیسٹ لگ جائے گا, بلکہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی جگہ کوئی کھانے پینے کی چیز کے لیے جاتے ہیں, چاٹ کے لیے, سموسے کے لیے, تو آپ کو ٹیسٹ لگ جاتا ہے اور آپ بار بار وہاں جاتے ہیں. اس طرح جب بچے کو کامیاب ہونے کا ٹیسٹ لگ جائے گا, ایک بچہ جس نے تھرو آؤٹ جس کے کانوں نے یہ بات سنی کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, تم فیلئر ہو, تم ناکام ہو, تو وہ کس طرح پوٹینشیل پاکستان کے اندر وہ بچہ اپنا حصہ کیسے ڈالے گا؟ تو اس کے لیے یہ ورڈز بنے ہیں کہ ویلکم, ویری گڈ, ویری نائس, ان بچوں کو ویلکم کیا جائے. اینڈ یو کین ڈو اٹ. جی بالکل, یس یو کین ڈو اٹ. جی. یہ جو فکرہ ہے یہ بچے کو اٹھا دیتا ہے, اور جس وقت آپ بچے کو کہتے ہیں تیرے تو نہیں ہونا. جی اور سر جب اس کو کامیابی کا ٹیسٹ لگے گا نا, یہ ٹیسٹ اس سموسہ چاٹ والی ٹیسٹ ہوگا. اچھا وہ ٹیسٹ مزے کی بات ہے. پھر اس کے لیے کہ اس کے لیے ٹیسٹ لگانے کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. جی ٹیچرز کو نہیں پتا کہ آپ نے وہ اتنے نیگیٹو طریقے سے کئی کرتے ہیں. اب تو خیر چینجز آ گئی ہیں کافی, لیکن اسٹل دیر آر ٹیچرز ہو فیل کہ جب تک میں نے بچے کی بےزتی نہ کی اور اس کو میں نے ڈاؤن نیچے دبا نہیں دیا زمین کے اندر, اس وقت تک یہ میں نے حق ادا نہیں کیا. اس کو چینج کرنے کی ضرورت. سر اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت نالائق بچہ جو کچھ نہیں کر پا رہا, اس کی پہلے پریپریشن کروا کے ایک ایسے کوسچن سے ٹیسٹ لیا جائے جو بچہ اس میں فل مارکس گین کر جائے. اٹ مینس کہ اس نے کانفیڈینس گین کر لیا. جیسے ہی سیلف کانفیڈینس کریٹ ہو گیا بچے کے اندر, اس نے گین کر لیا, وہ آپ کو ریزلٹس دے گا. اس طرح آپ نے اس قوم میں سے وہ بچے بھی سلیکٹ کر لیے. اس میں ایک اور چیز ہے, چونکہ اتفاق سے میں بھی ٹیچر ہوں تو میں زیادہ بول رہا ہوں, حالانکہ پوچھنا آپ سے چاہیے. پچھلے دنوں میں نے ایک کیس اسٹڈی دی, اس پہ میں نے ایک بچے کو بلایا, میں کہ تم نے کیا اس کو سمجھا اور شروع ہو جاؤ. اس کو بتا دیا کہ پہلے آپ اس کے فیکٹس لکھو, پھر اس میں پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرو, پھر اس کے سلوشن کی طرف آؤ. ایک بچے نے بڑے شاندار طریقے سے چیزوں کو کیا, بیچ میں خامیاں تھیں یہ نہیں, لیکن دیٹ واز دا ٹائم. وہ جو ایکنالجمنٹ آپ نے کہی نا, یا اس کو انکریجمنٹ, دیٹ واز دا ٹائم کہ میں نے جب اس نے تھوڑی سی بات کر لی اور میں نے اس وقت کہا, میں نے کہا ہی از دا بیسٹ پرسن, ہی ہیڈ دا کریج ٹو کم ٹو دا اسٹیج اینڈ ڈسکس تھنگ, والنٹیئر تھا, اینڈ ہی نیڈز لاٹ آف اپریسیشن. تم بڑے سکسیزفل ہو گئے زمانے میں, اور میرے کہے بغیر کلاس نے تالیاں بجانی شروع کر دی. That was the thing. اس کا پورا سال اچھا گزرے گا ان کا. آپ find a reason to appreciate a student at least after every 2 weeks. اور بچے کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ میڈم کی بات سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کانفیڈنس دیں اس کو بچے کو, کہ وہ مطلب اس کو ہمارے یہاں جیسے ہائر اسٹڈیز کے اندر یہ ہے کہ اب سیمسٹر سسٹم کی انٹروڈکشن ہوئی ہے, تو اس میں بچوں کی پریزنٹیشنز وغیرہ دینی ہوتی ہیں, انہوں نے تو بورڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. پہلے اسٹارٹ میں ہوتا تھا کہ بچے کو بورڈ پہ کھڑا کیا جاتا تھا. ابھی ہمارے یہاں سسٹم یہ ہو گیا کہ بچے کو یہ آپشن ہی نہیں دی جاتی, اس کو اپرچونیٹی ہی نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈسپلے کرے, اپنے آپ کو بتا سکے. اس کو بس صرف سنپ کیا جاتا ہے کہ بس جو ہے نا تم ایسے کرنا ساری چیزیں, اور ایک اس کو مارکس کی دوڑ میں لگا دیا گیا ہے کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بجائے وہ کوئی سبجیکٹ نالج لے, وہ ایک مارکس کی دوڑ میں لگ گیا کہ اچھا میں نے تو جو ہے نا وہ
1100 में से जो है ना वो 1050 लेने हैं, 1070 लेने हैं, मेरा एडमिशन इधर होगा तो फलाना होगा, वो सब्जेक्ट नॉलेज उसकी जो है ना वो गायब हो गई, उसको बस सिर्फ मार्क्स गेनिंग की तरफ चला गया। मार्क्स ले लेता है लेकिन वही होता है सब्जेक्ट नॉलेज उसके अंदर कचरा इन कचरा आउट। सर अब अगर हम समझते हैं कि बच्चे की तरफ पॉजिटिविटी आना चाहिए तो हमें सबसे पहले खुद पॉजिटिव होना जरूरी है। तो हमारे भी जो वाइब्स क्रिएट होती हैं हमारी ज़ात से, हमारी बॉडी से, आपको पता है कि हम साइंटिफिक लोग हैं और उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं कि हर एक की बॉडी के आसपास ऑरा होता है और वो वर्क करता है। जब टीचर नेगेटिव थॉट्स के साथ या नेगेटिव माइंड के साथ क्लास के अंदर जाएगा तो बच्चे के ऊपर वही चीज़ें डेवलप करेंगे। वही क्वेश्चन अगेन मैं उसका जवाब दूंगी कि बच्चा जब एक क्वेश्चन याद कर लेता है, आपने उसको अप्रिशिएट कर लिया, तो व्हाई नॉट कि वो पूरी बुक आपको तैयार करके देगा कि आप ये कर सकते हो। जब उसमें ये चीज़ डेवलप होगी कि मैं कर सकता हूँ, मैं अचीव कर लूंगा, और उसको कामयाबी का टेस्ट आना शुरू हो गया, तो वो टेस्ट इतना शानदार है कि वो नाकामी की तरफ जाएगा ही नहीं। वंडरफुल वंडरफुल। तो ये एक नशे की तरह है कि वो बच्चा उसको अपने ऊपर बिल्कुल समझेगा कि इसका तो बार बार छक्का लगना चाहिए कामयाबी का। मैडम फरजाना, आपने बहुत कमाल बात कर दी, और ये बात ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि इस आज के प्रोग्राम में पहली लर्निंग जो हमारी हो गई है और एक टिप हमें मिल गई है, एंड एनीबडी हु इज़ लिस्टिंग, ये उन सब के लिए है, खुसूसन द टीचर्स, को इस चीज़ को फॉलो करें। जो बच्चा इनकरेज होता है वो उसको चाट लग जाएगी, उसको एक आदत पड़ जाएगी, और वो फिर उसका स्कूल में दिल भी लगेगा और वो बार बार उस जगह पे जाना चाहेगा जहाँ पे उसके काम की अप्रिसिएशन होती है। और अगर इसका अपोजिट करेंगे तो बच्चे को नफ़रत होगी, और यही बात है कि कई बच्चे स्कूल से भागते हैं, उसकी वजह है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट सही नहीं होता, टीचर्स पॉजिटिव नहीं होते, और इन चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, और ये एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि ये स्कूल्स में पढ़ाने का अच्छा तजर्बा रखते हैं और बच्चों के साथ डील करते हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि सिस्टम, जो रट्टे वाली सिस्टम की अच्छाइयाँ वो बहुत थोड़ी हैं, वह हल्की सी कि भाई टेबल याद कर लिए, ये कर लिया, लेकिन उसके साथ ये कि उसके किसी चीज़ की फ़िलासफ़ी पीछे से पता होनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सिर्फ रट्टा नहीं होना चाहिए। खामियाँ बेशुमार हैं हमारे सिस्टम में, उसके ऊपर भी हमने थोड़ी सी बात की है। सर, कोई खामियों के ऊपर, उसके हल के ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें। बेसिकली तो ये है कि हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये जो बहुत सालों से हमने जो है वो मार्क्स की दौड़ में लोगों को लगा दिया है, ये मार्क्स की दौड़ से लोगों को निकालना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये जो हमने एमसीक्यूज के अंदर जो है ना वो मैक्सिमम मार्क्स एमसीक्यूज में ले लिया, बच्चे के पास सब्जेक्ट नॉलेज होती नहीं है, इधर उधर से करके तो एमसीक्यूज में मार्क्स ले लेता है। और हम तो समटाइम्स हैरान होते हैं कि ये बच्चा जो है वो 75 में से जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 75 में से 75 कैसे ले लेता है। लेकिन समहाउ मतलब यह कि चूंकि एक दौड़ लग गई है, और इदारों के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी दौड़ लग गई है, जी हमारे जो है वो 1100 में से कोई वो 1095 नंबर आएंगे तो हमारा एडमिशन होगा। और इदारों के अंदर भी आप देखें कि 1095 1090 वाला बेचारा जो है वो रह जाता है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिनिमाइज हो जाती हैं। तो मतलब इदारों को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो एग्जामिनेशन सिस्टम्स के अंदर इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है कि उसमें एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंज लाई जाए, और ये इस किस्म की जो दौड़ है उससे बच्चों को निकाला जाए सारी चीज़ें। और अपॉर्चुनिटीज़ भी आप देखें कि एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर जो है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का फुकदान है। आप बहुत सालों से देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स आपको नए डेवलप होते हुए नज़र ही नहीं आ रहे। ये प्राइवेट सेक्टर ही है जो है वो स्कूल्स भी बना रहा है, यूनिवर्सिटीज़ भी बना रहा है, कॉलेजेस भी बना रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर तो अपना बोझ जो है वो उतार के प्राइवेट सेक्टर पर डाल रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी जो वसाइल हैं वो लिमिटेड वसाइल है सारे। तो उस लिमिटेड वसाइल की वजह से उसका बोझ वालिदैन में पड़ता है, और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बच्चों को पढ़ाने की कम से कम होती चली जा रही हैं सारी। तो ये कि लोगों को मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को चाहिए कि उसमें जो है ना वो सपोर्ट करें, स्कूल्स की हद तक भी करें, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की हद तक भी करें। मेरा ख्याल है कि आपका तवज्जो इस तरफ आ रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो अपने मसाइल हैं, वो मैं जानता हूँ, और उसमें मोनोटोनस चीज़ें हैं, लोगों की ट्रेनिंग आजकल वो करवा रहे हैं, उसमें मैं कोई शक नहीं, मैं ख़ुद करवाता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मसला ये है कि टीचर्स जो भर्ती किए जाते हैं, मैं छोटे लेवल पे प्राइमरी सेक्टर, उसमें एक मसला गवर्नमेंट सेक्टर में खुसूसन आता है कि वो सारी सियासी भर्ती हैं। जो बंदा एक MN किसी पार्टी का मेंबर बन जाता है और वो कहते हैं कि ये इलेक्टेबल है और इसको अगली दफ़ा हमने टिकट भी देना है, उसके कहते हैं कि तुम आ जाओ हमारे साथ, तो कहते हैं जी मैं आवा तो मैनू की फ़ायदा, वो कहते तेन 100 नौकरियां देंगे।
اگر نوکریاں کے یہ میں نے اس سے سنا ہوا ہے. اچھا 100 نوکریاں دیں گے, اس نوکریاں کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بی اے پاس ہے اس کی لسٹ بنا دو اپنے حلقے میں جس کو ابلائج کرنا چاہتے ہو, تو ہم اس کو اسکول ٹیچر رکھ لیں گے. یار اسکول ٹیچر تو سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے جس میں آپ کو میرٹ پہ ہونا چاہیے, اور وہ ایم این اے لسٹ بناتے ہیں نالائق ترین اپنے ورکرز کا, اور وہ سارے کے سارے ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹیچنگ از سم تھنگ ایلس. ٹیچنگ پیشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, اور جو پیشن کے بغیر کر رہے ہیں وہ تو لیبر کر رہے ہیں, اور وہ آ کے اپنا ٹائم گزارتے ہیں کہ بھی تنخواہ مل رہی ہے. اچھا خیر یہ تو بات ہو گئی, اور یہ ہائی لائٹ بھی میں نے ہی کر دی زیادہ. لیکن سب بات یہ ہے کہ پرائیویٹ جو اسکولس میں اور جو گورنمنٹ اسکولس میں کچھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے کچھ مسائل ہیں, اور ان مسائل کے اوپر تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیں تاکہ اس کا پھر حل بھی دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہے جی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ سم ٹائمس ریسٹرین ہو جاتے ہیں کہ جی کہ فی اسٹرکچرز جو ہیں وہ ہمارے منیمائز ہوتے ہیں, لیکن رینٹڈ بلڈنگس نارملی ہوتی ہیں, اس کے رینٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور سونے پہ سہاگا تو یہ ہو گیا ہے کہ الیکٹریسٹی بل اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ بچوں کے لیے جو فیسلٹیز آپ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا رک جاتے ہیں اس میں, کیونکہ بلنگ اتنی زیادہ ہے. الیکٹریسٹی بل پہلے تو یہ مطلب گورنمنٹ نے اصل میں جو ہے نا ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو کمرشل انسٹیٹیوٹ سمجھ لیا کہ یہ کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, حالانکہ تو سروسز ہیں. سروسز ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے اداروں کو, اتنا ہی جو ہے وہ اداروں کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی کہ وہ والدین کو بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے, اور ادھر سکولز کے اندر جو فیسلٹیز ہیں ان کو انہانس کر سکیں گے, کہ ایویٹس جو ہیں وہ امپروو کر سکیں گے. چائے کا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا جی ایک منیمم سیلری کے اوپر ٹیچر کو رکھیں اور اسی سے بچوں کو وہ کریں. مطلب یہ کہ آپ کو اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ سپورٹ ضرورت ہے گورنمنٹ کی. سر یہ جو لیبس ہوتی ہیں سائنس لیبس, بچوں کو جو ہم کہتے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی چیزیں کریں, پریکٹیکلی کر کے دکھائیں ان کو, تو گورنمنٹ اسکولس کو تو اتنی فنڈز دیے جاتے ہیں اس کے لیے, بڑی بڑی لیبز ہیں, انسٹرومنٹس ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں, بٹ واٹ اباؤٹ دا پرائیویٹ سیکٹر؟ وہ کہتے ہیں فیس نہیں لینا میں لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, سر ہم بھی کافی کچھ دیتے ہیں ان کو, لوٹ مار مچائی ہوئی ہے پرائیوٹ سیکٹر والوں نے. سر سب نہیں ہوتے, سم ٹائم سوٹ انالیسس جو ہے نا وہ ہونے چاہیے ہر جگہ کے لیے, جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھیں کہ جی کہ کون ان کی اسٹرینتھس کیا ہے, ویکنیسز کہاں ہیں, اس کے اوپر انالائز کر کے. ہمارے یہاں اصل میں جو ہے نا R&D ڈپارٹمنٹس جو ہے نا وہ ختم ہو گئے ہوئے ہیں, اور ہم لوگ ڈائریکشنس جو ہے ہمارے یہاں پہ ہیں نہیں ہیں, ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. مطلب آپ باہر کی دنیا میں اگر دیکھیں نا تو ادارے جو انڈسٹریز ہیں وہ اداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہمیں اس قسم کا پوٹینشیل چاہیے ہے, آپ اس قسم کا پوٹینشیل تیار کر کے تو ہمیں دیں تاکہ ہم اپنی انڈسٹری میں اس کو یوٹیلائز کریں. ہم نے ایک سسٹم بنا لیا, بس ہم نے جو ہے کر لیا, ہم اس کے مطابق تیار کیے جا رہے ہیں. آگے ہمیں چاہیے دائیں طرف چاہیے, ہم بچہ بائیں طرف کا تیار کر کے دے دیتے ہیں بچے, اور ان کو, اور وہ وہاں پہ جا کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. ادارے کا بھی بڑا غرق ہو جاتا ہے, اور وہ ادارے کو بھی کوستے کہ پڑھ کے کتوں آئے ہیں ساری چیزیں. اچھا پریش صاحب, آپ کی باتوں سے میں نے کوئی 5-6 پوائنٹ نوٹ کر لیے. آپ دیکھ رہے تھے, میں لکھ رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھے پتہ چلا آپ بول رہے تھے اور مجھے وہ ایریاز نظر آ رہے تھے کہ یہ ایشوز ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ فی اسٹرکچر, پرائیویٹ سیکٹر میں جو فی اسٹرکچر ہے وہ عجیب دھبردوس قسم کا. ہاں جی بالکل ایسا ہی. کوئی فیس لے رہا ہے 75,000 اور لاکھ روپیہ, اور کوئی فیس لے رہا ہے 4,000 5,000 اور شاید 1,500. اچھا اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو گورنمنٹ کو کسی طرح چینلائز کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ پہلے آپ بول دیں پھر میں. جی بالکل چینلائز کرنا چاہیے, اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جی کہ 70-75 ہزار جو ہے نا وہ لے کے آلموسٹ وہی ٹیچرز جو ایک 4,000 5,000 والے اسکول میں پڑھا رہی ہیں وہی ٹیچرز وہاں پہ پڑھا رہی ہیں. اب گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ 75,000 سے ایک ادارہ لے رہا ہے تو آیا اس کے اگینسٹ وہ فیسلٹیز دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا, آیا وہ بچوں کو اس حد تک کیٹر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو گورنمنٹ کو ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام بنانا چاہیے, اور ادھر دیکھنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی کیٹیگرائزیشن جو ہے نا ہو رہی ہے اور بچے کیسے مینج ہو رہے ہیں, ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں. ایک 4,000 5,000 والا جو ہے نا وہ بھی ایک رینٹڈ بلڈنگ کے اندر لے رہا ہے, اور جو یہ 70-75 ہزار لے رہے ہیں وہ بھی رینٹڈ بلڈنگس کے اندر یہ گھروں کے اندر بنے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ کہ کوئی پلاٹس وغیرہ کوئی ایسے مینیج کر کے کوئی ایجوکیشنل سٹی بنا کے
کوئی ایسے کوئی ہبس بنانے چاہیے جہاں پہ ادارے بن کے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کی جائے. ایکچولی ان کو جب یہ سوسائٹیز کو اجازت دیتے ہیں نا جو بنی بھی ان میں بھی ان سے کہیں Yes. کہ تم نے گورنمنٹ اسکول کی بھی جگہ بنانی ہے اور گورنمنٹ کا جو اسکول Yes. اور پرائیویٹ اسکول کے بھی کے آپ لیے نے بھی. اگر آپ کی ٹوٹل آبادی لیٹ سے 1 لاکھ ہوگی سوسائٹی کے اندر جی. تو یو ہیو گاٹ ٹو گیو 2 پرائیویٹ اسکول جہاں پہ 1000 بچہ پڑھ سکے Yes, پڑھ اور سکے. گورنمنٹ اسکول کے وہاں پہ 5000 بچے کے لیے آپ نے وہ پلاٹ چھوڑنے ہیں. بالکل ایسے ہی اس کے علاوہ یعنی آپ باقی کہتے ہیں قبرستان ہونا چاہیے جی. آپ کی وہ کہتے ہیں مسجدیں ہونی نہیں، مسجد ہونی چاہیے اور وہ Markets. کوئی کیا کہتے ہیں لیبارٹری ہونی چاہیے اور کلینک ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن تو آپ اسکول نہیں. اسکول کی اسکول بات نہیں نہیں ہونا. کرتے، یہ کس قسم کے سوچ رکھی ہوئی لوگوں نے. اچھا اور پلے گراؤنڈس بھی اویلیبل نہیں ہیں. ہاں. آپ دیکھیں کہ آپ پہلے وقتوں میں تو پلے گراؤنڈس کچھ اویلیبل ہوتے تھے، ابھی تو جو پلے گراؤنڈس ہیں بچوں کے لیے فزیکل ہیلتھ کے لیے جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم نے گنوا دی ہے. مطلب آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو موبائلس کے اوپر لگا دیا ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ریسسٹنس کیونکہ ان کو باہر اپرچونٹی نظر ہی نہیں آ رہی یہی کہ وہ main کدھر cause جائیں. ہے. مطلب آپ بچے کا مائنڈ جو جس نے گرو کرنا ہے اس کو وہ فزیکل ہیلتھ اس کو مل ہی نہیں رہی ہے. مطلب کہتے ہیں نا کہ مطلب آپ ہیلدی مائنڈ کے لیے جو ہے نا وہ فزیکل ایگزرشن جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا ایک اور چیز ہے فی اسٹرکچر کے ساتھ جو چیز ریلیٹ کرنی چاہیے، آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں غلط بول رہا ہوں ایکسکیوز می، کہ فی اسٹرکچر ایک 75,000 والا ہے جی. ایک 5,000 والا ہے، تو اس فی اسٹرکچر کے ساتھ جیسے ہوٹلوں کا ہوتا ہے نا، یہ 2 اسٹار ہوٹل، 3 اسٹار ہوٹل، 4 اسٹار ہوٹل، 5 اسٹار، کیٹیگرائزیشن آپ نے اگر 75 ہے تو اس کا کہیں 7 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز فیسلٹیز دو اور تمہاری یہ ہونی چاہیے. اور جو چھوٹے لیول پہ ہے اس کو آپ کمپنسیٹ کریں کہ اس کو گورنمنٹ سے زمین ملے کم از کم، زمین ملے اور اس کے اوپر بلڈنگ میں اس کو لون ملے. Yes. اور اس طریقے اس کے علاوہ کیا آپ اصل میں تو ہمیں اپنے عوام کو جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے اس کی بہتری کرنی Yes, ہے. بہتری کرنی تو ہے اس میں اگر بچوں آپ کو. کی تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اداروں کے جو آنرز ہیں ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے وہ کیسے بچوں کو جو ہے نا اس طرف توجہ کر سکیں کہ ان کی اچھی تربیت کر سکیں، ایجوکیشن ان کو اچھی دے سکیں. اگر آپ ان کو فیسلٹیز دیں گے تو وہ اچھے طریقے سے بچوں کو مانیٹر کر کے ان کی تربیت کے اوپر ان کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں گے اور کل کو پاکستان کا پوٹینشیل بنیں گے وہ. اچھا ایک اور چیز مجھے یہ پتہ چلی کہ کچھ شاید کسی کورٹ کا آرڈر ہے کہ کیا ہوا یا گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ جو ریزیڈینشیل ایریا میں کوئی بلڈنگز ہیں کسی نے لے کے اسکول کھولا ہے تو ان کے لیے انہوں نے مسٹ کر دیے کہ کمرشل ایریا میں جاؤ، اور ایجوکیشن کو جب کمرشل ایریا میں کرائے پہ لیں گے تو وہ کمرشل ہی ہوئے گا نا کام. کمرشلی کام ہوگا، ساری چیزیں تو پھر تو تعلیم بھی بیچیں گے. آپ دیکھیں تو یہ ہے کیا آپ کو پتا ہو؟ سب سے پہلے تو دیکھیں جی کہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا امپورٹنٹ ہے کہ ایجوکیشن دینا کسی کو از ناٹ اے کمرشل جاب. It's not a commercial activity. Yes, it's a services. It is service, مطلب آپ اس کو بیسک چیز سے اس کو نکال دیں کہ باقی جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ایجوکیشن کو نکالیں. اور خاص طور پہ سکولز تو ایک کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں. اس کمیونٹی کا جیسے ایک آپ دیکھیں کہ کمیونٹی میں ایک محلے کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے، ایک چھوٹی مسجد ہوتی ہے جہاں نماز ہوتی ہے، ایسے وہاں اسکول ہونا چاہیے اس کمیونٹی کا، تاکہ اس کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ ایجوکیشن لے سکیں. کالج ہے تو وہ 4-5 محلوں کا یا کچھ علاقے کا کالج بن جاتا ہے، جیسے جامع مسجد ہوتی ہے وہاں آپ نماز پڑھاتے ہیں. ایسے یونیورسٹیز جو ہیں وہ عیدگاہ کے طور پر لیں کہ اس کو بڑی جگہوں پہ دور دور سے لوگ آ سکتے ہیں. تو آپ ان کو مطلب یہ کہ کمیونٹی کے اندر اپرچونٹی سکولز کو دینے چاہیے. مائیں کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑیں گی، لوگ کیسے پہنچیں گے ان تک کیسے پہنچیں گے، تو وہ کمیونٹی کا پارٹ ہے. یہی آپ کی بات بڑی اچھی لگی مجھے کہ سکولز کو اچھی گراؤنڈز دیں اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈونیٹڈ ہوں اور ان کے لیے لازمی کر گئے تم نے یہ کرنا ہے. اور اس میں جس وقت آپ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی کو جلسہ کرانا ہے تو اس کو وہ گراؤنڈ دے دیں، اور جس وقت آپ نے عید کی نماز پڑھانی تو وہ دے دیں، کوئی جنازہ پڑھانا ہے تو وہ گراؤنڈ دے دیں. وہ کیونکہ وہ اس وقت تو نہیں ہوگا جب اسکول چل رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ان گراؤنڈز کے دائیں بائیں آپ انشور کریں کہ درخت لگیں. آپ بہت بڑے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے دھوپ میں، اور جو اسپیکٹیٹرز ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے کیونکہ جگہ کوئی نہیں. بھئی آپ نے درخت کیوں نہیں لگائے؟ یہ اس طرح کی عجیب قسم کی ہے حرکتیں. اچھا رینٹڈ بلڈنگز کی بات ہے، آپ ہر جگہ ان کو چاہیے نہیں ہے کہ ایک
کمرشل ایریا ہوتا ہے، ایک ریزیڈینشل اور ایک سیمائی کمرشل ایریا ہو فار دا اسکولس فار دا اسکولس ہو اینڈ فار دا کلبس اینڈ فار دا پلینگ گراؤنڈ اینڈ Yes. فار جو کہ سوسائٹی کے لیے، اور اس کے لیے کرائے بھی ویسے ہوں. اب مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ لوگوں کو جب وہ کمرشل ایریا میں جاتے ہیں تو وہ لاکھوں میں ان کو وہ میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں پہ سوسائٹی کے اندر کوئی سبزی کی دکان نہیں ہے اور کوئی پھل کی دکان نہیں ہے، اور جو ایک آدھ ہے وہ جو اتنی بڑی دکان ہے جس کا وہ 2.5-3 لاکھ روپے کرایہ دیتے ہیں، تو وہاں پہ جب آپ سبزی لینے جاتے ہیں تو جو 100 روپے کلو والی چیز ہے وہ 250 روپے کلو ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے کرایہ اسی سے نکالنا ہے. بالکل تو ایسے ہی. جب آپ اتنا زیادہ وہ کر دیں گے، اس کا ایک ایریے میں سبزی گوشت کے لیے کوئی ایک ایریا سستے کرائے والا کرو، ورنہ لوگ تو مر جائیں گے. ساری چیزیں. اچھا، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے سوسائٹیاں نا، بڑے بڑے جہاں 2 کنال کی کوٹھیاں، یہ بھائی 2 کنال کی کوٹھیوں والے تو شاید افورڈ کر لیں گے، تو اس کے ساتھ ان کے ملازم کیا کریں لازم گے؟ بھی تو کیا کریں گے ساری چیزیں. اس قسم کی عجیب قسم کی ہماری ہیں. سر ہمارا معاشرہ اسی لیے ڈیپریویشن کی طرف جا رہا ہے. دورس نگاہ نہیں ہے ہمارے بڑوں. ہاں جی. بڑے جو ہے نا، یہ میں سیاسی لوگوں کی بھی بات کروں لیکن پھر میں چپ کر رہا ہوں. اچھا ہاں، الیکٹریسٹی بلز اسکولس کے لیے کیوں نہیں خاص ریٹ مقرر کرتے؟ یہ بتائیں آپ. مشرف دور کے اندر جو ہے نا، وہ زبیدہ جلال صاحبہ نے جو ہے وہ اس پہ کام کیا تھا، اور جو ہے نا وہ اداروں کو انہوں نے ڈومیسٹک کی طرف جو ہے نا وہ کر دیا تھا، اور اداروں کو جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک ٹیرف جو ہے نا وہ لگایا تھا سارا، جس کو بھی یہ جو ہمارا وابڈا مافیا کہہ لیں یا جو گورنمنٹ مافیا ہے، انہوں نے گریجولی اس کو واپس جو ہے نا وہ یہ دشمنان پاکستان انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرف لے کے چلے گئے. ایٹ دیٹ ٹائم مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو کنسیڈر کیا گیا تھا کہ یہ سروسز ہیں اور اس کو ڈومیسٹک کی طرف لے کے جائیں. اگر آپ اسکولوں کو اداروں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ والدین اور بچوں کی طرف. آپ سے بھی ایک گلا، ہم وابڈا کو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ کا صبح اسکول کھلتا ہے 9 بجے اور 3-4 بجے 5 بجے سے کہیں پہلے بند ہو جاتا ہے. ہاں جی. دیٹ از دا ٹائم جو سورج چمک رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے. سولر پینل ساتھ لگائیں، اور وہ ٹائم ہے کہ ساری بجلی اور اپنا پورے اسکول کا ایئر کنڈیشن بھی کر دیں. ایک دفعہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اینڈ نو بل، پریکٹیکلی نو بل. اور مجھے پتہ ہے وہ مافیاز اس کے اوپر بھی بول رہے ہیں، عجیب قسم کا گند مچایا ہوا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو غریبوں کو اور دوسروں کو یہ والے سولر پینل مفت دے رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے، کیونکہ آئی پی پیز جو کہ ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ہم سے رشوت لی ہوئی ہے، ان کو بہت واحیاتی ہیں. خیر، تھینک یو ویری مچ سر. بہت میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے. یہ بہت اچھا پروگرام، چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کر دیں. لیڈیز جینٹلمین، ایک تو بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ انکریجمنٹ کی جائے اسٹوڈنٹس کی، اور انکریجمنٹ کرنے کے لیے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے کہ انکریجمنٹ کیسے کی جاتی ہے. دوسرا ہے کہ کمپیریزن نہ کیا جائے اسٹوڈنٹس کا آپس میں کہ یہ فرسٹ آیا، یہ سیکنڈ آیا، یہ فیل ہوا ہے. یہ بات ختم کریں. ہر بچے کو ٹارگٹ علیحدہ دیں کہ پچھلی دفعہ تم نے یہ پرفارم کیا تھا، اب تم اس سے 10% ایکسٹرا کرو. یہ جو ہے کہ ایک مقابلہ کرا دیتے ہیں، وہ بچوں میں بھی دشمنیاں، اور یہ تو بہن بھائیوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، تیسری چیز جو ہے کہ مارکس کی دوڑ میں نہ لگائیں کہ جی پہلے 11 میں سے 100 میں سے 1000 لیے، واہ واہ، اس کے بعد 1050 لے لیے، اب جو 10,090 لے لیے. کیا بکواس ہے یہ؟ کوئی طریقہ ہے؟ اس سے زیادہ بیوقوفی والی جہالت، کیونکہ جو نمبر دے رہا ہے وہ بڑا جاہل اور بے ایمان آدمی ہے. سمپل سی بات ہے. تو لیڈیز جینٹلمین، تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود اس. اس پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہیں. باتیں بڑی ڈسکس کرنے والی ہیں. جتنی بڑی ہماری آبادی ہے 25 کروڑ کی، اس کے حساب سے ہمیں ٹائم بھی ہونا چاہیے اس کام پہ. لیکن تھوڑا سا بھی جو کیا ہے یہی کنٹریبیوشن بڑی ہے. اور آپ خود بھی سوچیں، ہم بھی سوچیں کہ ہمیں کس طرف لے کے جانا ہے. خصوصاً جو ٹیچنگ میں اور سکولز میں کام کر رہے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ پہلے پاکستان پورا بدلے گا پھر ہم ٹھیک ہوں گے. نہیں، پہلے ہم چینج ہوں گے، بعد میں پاکستان بھی بدل جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود اس. اللہ حافظ.